ایک لڑکی دلہن بنتی ہے، پارلر جاتی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਔਰ ਦਾ ਡੱਬਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸੁਰਫੀ ਉਹਨੂੰ ਥਪੜੀ तो डैन बन जावे। और मैं कैसे समझाऊं कि जन्नतुल फिरदौस की हूर को अल्लाह ने जिस दिन पैदा किया, साइंसदान कहते हैं 25 अरब साल पहले कायनात बनी है, उस दिन से लेकर आज तक रोजाना पहले से 5 गुना ज्यादा खूबसूरत हो जाती। उसकी चेहरे में कितनी सलाहियत है। 25 अरब साल से 5 दफा रोजाना ज्यादा खूबसूरत हो जाती। अभी क़यामत तक का जमाना पड़ा हुआ है। सबसे अदना दर्जे का जन्नती इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत का मालिक होगा। 80,000 नौकर होंगे। जब वो दरवाजा खुलेगा तो सामने नौकर होगा, उसके सामने हमारे पंजाब में रिवायत है, हम अपने बड़ों को गोडों से पकड़ते हैं, ऐसे गोडों पे हाथ लगाते हैं, ये हमारी रिवायत है। तो वो ऐसे सर झुकाएगा, कहेगा माँ क्यों है? कहेगा तुम फरिश्ते हो, तुम्हारा अदब कर रहा हूँ। तो मैं फरिश्ता नहीं हूँ, मैं आपका नौकर हूँ, मेरे जैसे 80,000 आपके नौकर। और वो जब आगे जाएगा तो पूरे लाइन बना के खड़े हों और कहेंगे अमा आन अले सैयदना अन नज़ुरहु, अरे हमारे आका आप कहाँ रह गए थे, हम तो इंतज़ार का कब थक गए। गए वही शुक्र दरो में आ गया ये, वो मैं बड़े की तर खा दे ये फरिश्ते मार मार मेरा गंज कर देता है, शुक्र दरो में आ गया ये। अब वो सारे उसको लेके आएंगे, एक मैदान में तख्त होगा, वहाँ बिठाएंगे और 80,000 नौकर, एक हाथ में गिलास होगा और एक हाथ में डोंगा होगा, 1,60,000 होगा। ये 80,000 डोंगे में 80,000 किस्म के खाने हैं और 80,000 गिलासों में 80,000 किस्म के मशरूब हैं। ये सारे खा जाएगा, ये सारे पी जाएगा और हर लुक़मे की लज्जत पहले से बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यहाँ उल्टा काम है, जैसे जैसे पेट बढ़ता है और रहबत ख़त्म होती जाती है। वहाँ ये अदना दर्जे का है, 1,80,000 गिलास और डोंगे खा पी के डबार भी नहीं मारे, ना पेशाब ना पाखाना, ना थूक ना बलगम, ना मौत ना नींद, ना बुढ़ापा ना बीमारी, ना गरीबी ना लड़ाई। क़ुलूबुहुम क़ल्ब रजुलिन वाहिद, पूरे जन्नतों के एक दिल हो। और कद ये नहीं होगा 60 हाथ होगा, जिस पर अल्लाह ने आदम, बुखारी और मुस्लिम शरीफ में रिवायत, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को 60 हाथ पे पैदा किया और जन्नत में जाकर यही कद अल्लाह ताला वापस कर दे। अल्लाह से दोस्ती लगाओ। और कितना आसान है, सारी जिंदगी के गुनाह करके और एक दफा कह दो या अल्लाह तौबा, एक कतरा आंसू, ये मेरा कुर्ता है ना, इसको धोने के लिए 1 बाल्टी पानी चाहिए, कम से कम 1 बाल्टी पानी चाहिए। लेकिन 80 साल के गुनाहों को धोने के लिए अल्लाह कहता आंसू का 1 कतरा जो तेरी आंख में ही रहे, बाहर ना निकले, इतना दे दे, मैं तेरे 80 साल के गुनाह धो दूंगा। एक आदमी कहता है जी मुझे तो रोना ही नहीं आता। कई लोग मिलते हैं, कहा जी मुझे तो रोना ही नहीं आता। तो मैं कहता हूँ हाय कर सकते हो? कहा जी हाय कर सकते। मैं कहा यूं कह दे, हाय मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो तेरी हाय तेरे 1000 साल के गुनाह धो देगी, तेरे करोड़ साल के गुनाह धो देगी। देखो तो सही वास्ता किससे है? करीम से। मुझे बताओ, खामिद और बीवी का रिश्ता एक बोल पर टूट जाता है, एक बोल पर टूट जाता है। इसलिए इसको बचाने के लिए आयात आयात आयात। और मेरे नबी की शादियां कि किस तरह एक घर को लेके चलते हैं, किस तरह हर मिजाज की औरत के साथ सलूक करते हैं। जिहाद का सफर, कारोबारी सफर नहीं, मेरे नबी का। और चलने लगे, ऐलान हुआ कुछ करो, सब ने सवारियां कस ली, सामान कस लिया, यूं चलने का हुक्म हो रहा है। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ने अपना यूं देखा, ऊंटनी पे बैठ गई थी, हार कोई नहीं। या रसूल अल्लाह, मेरा तो हार कोई नहीं, मेरा हार गुम हो गया है, मेरा हार तलाश करें, हम फिर चलेंगे। तो मेरे नबी कहते तू वड्डी आई नवाबजादी, मैं जिहाद ते पे जाना, तेनू हार दी पैगी, चल अगू लग।
میرے نبی نے کہا چلو بھائی عائشہ کا ہار تلاش کرو. اللہ کی قسم میں جب یہ واقعات پڑھتا ہوں یا سناتا ہوں میں خود حیرت میں ڈوبا ہوتا ہوں کہ کیا کر دیا میرے نبی نے. جہاد کا سفر اور میرے نبی کا ہار تلاش کرو بھائی. اب سارے ہار تلاش کر رہے. کچھ دن چھپ گیا، ہار کی تلاش تو بند ہو گئی اور سفر بھی بند، چونکہ اندھیرے میں کہاں جائیں گے. اور آپ کے ماتھے پہ شکن، عائشہ تیری وجہ سے ساری مصیبتیں. اللہ دے بندی تو ہار دے مگر پہ گئی، کیڑی گل ہے یار دی. ایک لفظ نہیں فرما. سارے قافلے نے قیام کیا. عشاء تک تو پانی تھا وضو کا، پانی ختم ہو گیا. عشاء مغرب عشاء پڑی اکٹھی تو پانی ختم ہو گیا. اب پانی ختم ہو گیا تو فجر کی نماز آ رہی ہے، پانی کوئی نہیں ہے. تو سارے صحابہ نے ابو بکر پہ چڑھائی کی. ویکھے تیری دھی دے مگر ساڑے نال کی بنی، ہن اسی نماز کی میں پڑھنی ہے، پانی تو ہے نہیں تے وضو کی میں کرنا ہے. ابو بکر کو غصہ چڑھا. اس ایک دم، وہ تو باب تھے، وہ گھس گئے خیمے میں. آگے دیکھا تو اللہ کے نبی اما عائشہ کی گود میں سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے اور اما جی ایسے بیٹھے تھی، آپ کو سارا دیکھ رہی ہوں. اب بولیں تو خطرہ ہے آنکھ کھل جائے گی، اور غصہ بھی چڑھا ہوا ہے، باپ بھی ہیں، تو آپ مجھے دیکھو کیا کر رہے تھے. تیرے جو بیٹی کے نے یہاں کل یوں کرتے پھر ایسے ماری زور سے. وہ کہنے کہ میں ایسے سخت ہو گئی تاکہ میں ایسے نہ ہوں کہ اگر میں تھوڑا حرکت کی تو اللہ کے نبی کی آنکھ کھل جائے گی. تو ماری گا ٹھا ٹھا ٹھا، وہ منہ سے کہہ رہے اور وہ ایسا کر کے بیٹھی چمک غصے میں باہر چلے. آپ کی آنکھ کھلی فجر پر. تو عائشہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو باہر تو بڑا مسئلہ ہو گیا، پانی کوئی نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو گیا، وضو کیسے کرے. سبحان اللہ. اللہ نے قانون بدل دیا. دنیا میں پہلی دفعہ ہونے لگا ہے. 1,24,000 نبی آئے، پانی نہ علی وضو ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. میرے اللہ نے قرآن اتارا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. اچھا میرے بندو پانی مک گیا، چلو مٹی چاہتے منہ تے مارو تے دوئی چاہتے ہتھاں تے مارو تے تمہارا وضو ہو گیا، چلو تیمم کرو اور نماز پڑھو. اب وہ جو سارے ابو بکر پہ غصے ہو رہے تھے نا، کہنے لگا واہ ابو بکر بھائی تیرے تو فعل کی کم بن گیا، تیری دید تو فعل کی کم بن گیا. تو اسید بن حزیر پہلے ذرا زیادہ گرم ہوئے تھے. تو ابو بکر تیرے گھر کی یہ پہلی برکت نہیں ہے، پہلے بھی بہت شمار برکتیں تیرے گھر کی طفیل امت کو ملی ہیں. تو اللہ نے تیمم کی آیت اتار دی. حضرت عائشہ کو ڈانٹ پلانے کی آیت نہیں آئی کہ میرے نبی تیری بیگم کے ہار کی وجہ سے میرے دین کا کام رک گیا اور میرے بندوں کی نماز خراب ہو گئی اور ان کو پانی سے محروم ہونا پڑا. میں قربان جاؤں اپنے رب پر، اپنے حبیب پر، اس ماں عائشہ پر. دنیا کی واحد عورت ہے جس کے سینے پر سر رکھ کر کسی نبی نے جان دی ہو. میرے نبی جیسا ظریف پوری کائنات میں کوئی. میں جبوتی صومالیہ گیا ہوں، وہاں کے غربت کو دیکھ کر مجھے لگا جیسے لفظ غربت بھی ان کی غربت پہ روتا ہے. ایسی غربت میں نے پورے پاکستان میں کہیں نہیں دیکھی جو میں نے جبوتی میں دیکھی، صومالیہ میں دیکھی، کیمرون میں دیکھی، چاڈ میں دیکھی، سوڈان میں دیکھی. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بھی کھانا نصیب نہیں. ہمارا غریب سے غریب آدمی 24 گھنٹے میں چولہا جلا بیٹھتا ہے. لیکن میرے نبی پر جو غربت آئی، کوئی ہے پوری دنیا میں تو اللہ نے مجھے پھرائی ہے جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو. میرے نبی وہ فقیر تھے جن کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا. ایک رات آپ سوئے ہوئے، کبھی یوں کرو گا اور کبھی یوں کرو گا، بار بار حضرت عائشہ جیسا. تو تھوڑی دیر کے بعد آپ تھوڑا سا آگے ہوئے اور چارپائی کی جو لکڑی ہوتی جس پر بان بنا ہوتا ہے اس پہ پیڑ کو یوں فکس کرتے اور نیچے لٹک گیا، تھوڑا کھادا نیچے لٹک. فکانا قاب قوسین سے قوت. واہ واہ واہ، کیا مقام ہے. قاب قوسین
اور کیا حالات سے گزر رہے ہیں کہ یوں آدھا دھڑ نیچے لٹک گیا. اب عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئے. یا رسول اللہ خیریت کیوں؟ آپ اٹھ کے بیٹھے ہیں کہ عائشہ بھوک بہت ہوا اس لیے پریشر دیا تاکہ وہ جو بھوک کی طلب ہے نا میدے میں اس کو پریس کیا, اس لیے پتھر باندھتے کہ وہ پیچھے چلا جائے. آپ مسجد میں تشریف فرماتے ایک صحابی نہ کر کہ یا رسول یہ دیکھیں کپڑا ہٹایا, یہ دیکھیں میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا. جن کے لیے کائنات بات, جنہیں اپنا حبیب کا, جن کے چہرے کی قسمیں اٹھائیں بالضحى, جن کی زلفوں کی قسمیں اٹھائیں واللیل اذا سجا, جن کے منہ سے نکلے بول کی قسم وصی وقیلہ, جن کے کتاب کی قسم وصی والقرآن المجید, جن کے شہر کی قسم اٹھائی بہذا البلد الامین. اتنی بڑی ہستی. آپ نے کہا ذرا ادھر دیکھ, آپ نے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو آپ نے 2 پتھر باندھا. دیکھو میں 2 بار, کوئی ایسا فقیر ہے دنیا میں دکھاؤ. عائشہ بھوک اور لگی تو اللہ کے تو حضرت عائشہ رونے لگی. یا رسول اللہ پھر آپ اللہ سے مانگتے کیوں؟ عائشہ نہیں مانگا, اسی بھوک میں اللہ ضرور کا نہیں مانگ. مجھ سے پہلے میرے جو بھائی آئے انبیاء وہ اسی فقر میں گئے, میں بھی اس فقر میں جاؤں. اپنے گھر میں یہ دکھ رکھا, اپنی اولاد کے ذبح ہونے کو قبول کیا تاکہ آئندہ آنے والی امت کا غریب طبقہ گلہ نہ کرے, شکوہ نہ کرے, حرام راستوں پہ نہ جائے, غلط راستوں پہ نہ جائے, اور مالدار فخر نہ کرے میں کوئی بڑا آدمی بن گیا ہوں, میری اتنی بڑی فیکٹری بن گئی ہے, میری اتنی بڑی کمائی ہو گئی ہے. یہ نہ یہ بڑائی کی چیز ہے نہ وہ چھوٹائی کی چیز ہے. جس سے اللہ راضی ہے وہ بڑا ہے, جس سے اللہ ناراض ہے وہ چھوٹا ہے, چاہے غریب ہے چاہے ماتا. اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام یزید کے ہاتھ پر بیعت کر بھی لیتے تو ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا, کہ میرے نبی کی خوشخبری شہادت کی وجہ سے نہیں تھی. ابھی ماں کی چھاتی کا دودھ پیتے تھے کہ میرے نبی نے اعلان کیا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. انہیں فرق نہیں پڑنا تھا, فرق آگے پڑنا تھا. امت کو دین پہنچانا ہے, امت کو پیغام پہنچانا ہے کہ جان مال کو اللہ پر فدا کرنا ہی عین کامیابی ہے, عین عزت ہے, عین معراج مومن ہے. ہم کوڑیوں پہ نہیں بکتے, ٹھیکروں پر نہیں بکتے. پیسے کی کھنک یا مال کی چمک یا کرسی کا کی ہوس یہ کسی مسلمان کے ضمیر کو نہیں خرید سکتی. اگر وہ بکا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے, اگر وہ بکا ہے تو اس دن کا انتظار کرے جس دن میرا نبی حسین کا کٹا ہوا سر میدان محشر میں پیش کرے گا. لاؤ اپنی اولادیں, کوئی حسین سے قیمتی نسل دکھاؤ. تم بچوں کے لیے کہتے رہے روٹی کی تو کھاویے, بچنے کو تو پالیے, اے نہ کریے او نہ کریے تو کم کے میں توڑے. لاؤ میرے حسین جیسا, لاؤ میرے عبداللہ جیسا, لاؤ میرے قاسم جو, یا اپنی تاریخ مٹا دو یا ان راہوں سے واپس آؤ. کہاں جا رہے, کیا پیسہ ہی سب کچھ یہی رہنا, موت پیچھے نہیں ہے. یزید بھی مر گیا صرف 3 سال کا وقت کو حکومت میں, صرف 3 سال, 39 سال کی عمر میں مر گیا. ایک عزت کی معراج سے بھی آگے گزر گیا, ایک ذلت کی پستیوں سے بھی نیچے چلا گیا. نماز کا وقت آیا, نماز کا وقت آیا. اب نماز کی کیا ضرورت ہے؟ جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی, آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے. تو بہن نے پوچھا کہ ہنسنے کا موقع ہے؟ کہنے کہ ہاں ابھی اللہ کے نبی کا دیدار ہوا ہے. کہہ رہا بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں. میں اس سے کمالیہ جماعت ریسیپشن جماعت آ چکی ہے, میں آ چکا ہوں. تب نماز نہ پڑھتے. وہی بات آ گئی, یزید کی بیعت کرتے پیغام ادھورا ہو جاتا, انہوں کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. نماز نہ پڑھتے اس حسینی قافلے کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. کعب احبار حضرت علی بیٹھے تھے, کعب احبار کہنے لگے اس شخص نسل میں ایک آنے والا ہے جس کے ساتھ ہی
شہید کیے جائیں گے اور ابھی ان کے گھوڑوں کا پسینہ بھی خشک نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی سے جا کے مل جائیں گے۔ تو اتنے میں حضرت حسن کعب احبار بہت بڑے یہود کے عالم ہیں، یمن سے نام ہے، ان کی قبر پر میں گیا تھا۔ حضرت امام حسن گزرے تو لوگوں نے پوچھا یہ ہے کہ نہیں، یہ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین گزرے، کہیے ہے کہاں، یہ ہے، یہ ہے، یہ اور اس کا قافلہ، ان کے گھوڑوں کے پسینے بھی خشک نہیں ہوں گے کہ میرے نبی کے گلے سے جا کے مل جائیں گے۔ اتنی بڑی خوشخبریاں ہیں، اور نماز کا وقت آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں اے شمر سے کو مجھے نماز پڑھنے دے۔ اب کیوں پڑھ رہے ہیں، چھوڑیں، نہیں پڑھنی ہے۔ فیصل آباد والوں کو پیغام دینا ہے کہ تمہاری دکانیں تمہیں نماز سے غافل نہ کر دیں، سے پیغام دینا ہے، تمہارے دھندے، تمہارے کام تمہیں نماز سے میں ہائے ہائے اپنے خون سے ہی وضو کیا ہوگا یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا ہوگا۔ بڑی مقدس ہے کربلا کی سرزمین، جہاں وہ سجدہ ہوا جو 1400 سال میں کبھی نہیں ہوگا، کبھی ایسا سجدہ نہ ہوگا، ایسی قربانی والا سجدہ اللہ پہ۔ ہمارے میں تو دیہاتی آدمی ہوں نا، اور جنگلی زبان ہے ہمارے اوئی اللہ آپ پہ بشکسی، اللہ آپ پہ بشکس، ساڈا سانو پیر بشکس، ساڈا سانو پیر بشکسی۔ اللہ کے واسطے حسین سے بڑا پیر کو ہو، حسین کے سر سے بڑا سایہ کس کے سر پہ ہے جو میرے نبی کی گود میں کھیلے۔ سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا، کیسے؟ دائیں طرف ابو بکر ہوگا، بائیں طرف عمر ہوگا، اور بلال کی قبر دمشق میں ہے، لیکن آپ نے فرمایا بلال میرے قدموں سے وہ پایا جائے، اور نکلتے ہی اذان دے گا، پھر میرے لیے براق آئے گا، بلال کے لیے سرخ اونٹنی آئے گی۔ میدان محشر میں پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہے گا اذان دے، تو اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے۔ اس دن سن لینا، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، اقبال کا گلہ بھی ختم ہو جائے گا، فلسفہ رہ گیا کلکین غزالی نہ رہی۔ وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفِدُوا، میں سب سے آگے ہوں گا اور خلقت میرے پیچھے ہوگی۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، سارا محشر خاموش ہوگا، اکیلا بولنے والا ہوں۔ انا شافعہم اذا حبسوا، سب کو زمین پکڑ لے گی، میں سفارش کروں گا۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، جب نا امیدی چھا جائے گی میں انہیں جنت کی بشارت دوں گا۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، کل کائنات میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے۔ وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ داخل ہو جائے۔ ادخلها وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، میں جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے ہوں گے، مالدار بعد میں ہوں گے۔ جنت ہی ہیں لیکن بعد میں ہیں، غریب لوگ پہلے جان۔